अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कुरान मजीद को चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पूरा कुरान पाक 7 चैप्टर्स की सूरत में डिवाइडेड है और हर चैप्टर जो है वो मक्की सूरत से शुरू होकर मदनी सूरत पे ख़त्म होता है। ये सातों चैप्टर्स जो हैं इनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी कौम को इंज़ार किया उसकी सरगुज़श्त है जो सुनाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ 5 अदवार हैं जो हर चैप्टर में उनमें से मुख्तलिफ जो ज़माने हैं उनमें जो जो वाक़यात हुए उनको बयान किया है। और फिर आखिरी चैप्टर जो है वो सूरत नास और सूरत फलक पे ख़त्म होता है, जो कि दुआएं हैं एक किस्म की। बहुत सारे जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं उनसे बचने के लिए। और इब्तिदा इसकी हमने पीछे देखा कुरान पाक की सूरत फातिहा से हुई, जो कि एक दुआ है और जिसके नतीजे में ये पूरा कुरान आगे हमें मिलता है अल्लाह की हिदायत के लिए, क्योंकि उसमें हमने हिदायत की दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने ये हिदायत हमें देने के लिए ये कुरान नाजिल किया। तो ये 7 चैप्टर्स में से आज हमने दूसरा चैप्टर पढ़ना है। उम्मीद है मैं बात अपनी वाज़ेह कर सकी हूँ, क्योंकि ये बात अगर आपके जहन में रहेगी तो फिर हम साथ साथ जब चलेंगे तो जो मौज़ूआत जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो आपको इस तरह से समझ आएंगी कि हाँ, इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इस तरह से हम भी रिलेट कर सकते हैं और जो मुखातबीन हैं उनके लिए ये कितनी अहम है। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 7। पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका एक तारुफ दे दूं। थोड़ा सा पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, वो हमने देखा था कि उसमें अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पे तमाम हुज्जत किया था और फिर अच्छी माशरत के जो असूल होते हैं वो सूरत निसा में बताए थे। और फिर उसके बाद हमने सूरत मायदा में अल्लाह ताला के साथ जो आखिरी अहद पैमा किया गया था नई उम्मत की सूरत में, जब मुसलमानों को उम्मत के ओहदे पे मामूर किया था और इमामत के मनसब पे मामूर किया था बनी इस्माइल को, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और जो बनी इसराइल हैं उनको इमामत के मनसब से माजूल किया गया था। तो ये सारे जो मामलात थे उनको हमने सूरत मायदा तक पढ़ा और किस तरह से सूरत मायदा के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने जो अहद लिया उसको बयान करके तो हमने अल्लाह से दुआ की कि हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकें, जो कि अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया हुआ है कि हमने दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा बन के अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको फॉलो करते हुए इस दुनिया में जीना है, ना कि बनी इसराइल की तरह जिन्होंने इमामत का जो ओहदा है उसको मिसयूज़ करते हुए बहुत ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो गए, ऐसी उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बना ली मज़हब के मामले में कि जैसे वो मज़हब को इस्तेमाल करके अपने इस दुनिया के मफादात हासिल कर रहे थे। मज़हब जो उसकी असल रूह थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। अब हम अपना जो अब चैप्टर पढ़े हैं इसका मौजू जो है ये कुरैश पे तमाम हुज्जत है, यानी पहले उनको इमामत के मनसब से फारिग किया, किनको, बनी इसराइल को। अब कुरैश को बताया जा रहा है कि तुम ये खाना काबा के मतवली हो, जो खाना काबा तुम्हारे पास है, जिसकी तुम निगहबानी पे मामूर हो, तुमने भी उसका हक अदा नहीं किया, तो उस निगहबानी से अब तुम्हें फारिग किया जाएगा। और यहाँ के जो मामलात हैं वो अब जो अहले ईमान हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए हैं, उनको दे दिए जाएंगे। तो ये जो इसका मौजू है ये कुरैश पे तमाम हुज्जत है। इसमें मुसलमानों का तज़किया यानी उनको पाक करने का जो अमल है उसके हवाले से आयात हैं। फिर इसमें कुरैश और अहले किताब दोनों के लिए अल्लाह की आखिरी देनूनत, यहाँ पे लफ्ज़ बड़ा ये खूबसूरत, मुनासिब और नगीने की तरह फिट हुआ है। देनूनत का मतलब होता है अल्लाह का फैसला अज़ाब। तो
قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے، کہ دونوں کے لیے جو فیصلہ اللہ نے لکھا، یعنی بنی اسرائیل ہیں ان کو امامت کے منصب سے معزول کیا، اور جو قریش ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا، اور وہ عذاب کا کوڑا جو تھا وہ جو مسلمان ایمان لے کے آئے تھے، مومنین جو جا کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اہل قریش ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، جو تکبر اور استکبار میں مبتلا تھے، جو کفر اور شرک کر رہے تھے، ان کو انہوں نے اپنے جو تلواریں ہیں ان کے ذریعے ان کو ختم کیا۔ تو یہ دنونت کا جو ظہور ہے وہ مومنین جو ایمان لے کے آئے تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا۔ وہاں پر اس زمانے میں یہ ایک بڑا معرکہ تھا جو بدر کے میدان میں ہوا، اور پھر اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوئیں، لیکن بدر ہی جو ہے وہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس کی اس میں تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی سورت جو ہے انعام، وہ دعوت اور انذار کی سورہ ہے۔ جو دوسری اعراف ہے وہ انذار اور بشارت اور اتمام حجت کی سورہ ہے، یعنی اس میں آگے بڑھ کے پہلے اتمام حجت کیا ان کے اوپر، ان کو انذار کیا۔ انذار بھی ایک قرآن کی بہت اہم ایک ٹرم ہے جو کہ بہت اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈرانا، تنبیہ کرنا، بتانا، آنے والی جو خوفناک نتائج ہیں ان کے بارے میں متنبع کرنا۔ تو دوسری جو سورت الاعراف ہے اس میں انذار، بشارت اور اتمام حجت ہے۔ تیسری الانفال جو ہے اس میں اتمام حجت کے بعد خدا کے آخری جو فیصلہ تھا اس کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ، تطہیر اور انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت کی گئی تھی۔ تو یہ صورت بہت اہم صورت ہے جس میں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا، اور اس میں بہت ساری ایسی ہدایات دیں جو کہ آج بھی جب ہم زندگی کے جہاد میں سے گزر رہے ہیں، جس میں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں ہمیں چاروں طرف سے ایسے لگتا ہے کہ جو الحاد ہے وہ ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کچھ بیسک ہدایات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور چوتھی سورہ جو توبہ ہے وہ پھر آخری دنونت کا ظہور ہے، یعنی اللہ کا جو فیصلہ عذاب ہے اس کی یہ سورہ ہے، اور اس میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے مشرکین مکہ کے ساتھ کیے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ناکامی ہے وہ ان کا مقدر بن گئی، اور مسلمانوں کو الٹیمیٹ فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ تو یہ اس کا ایک آپ کے سامنے میرا تعارف تھا جو میں رکھنا چاہتی تھی۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو پھر جو آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں جب وہ آپ سنیں گے تو آپ اس کو بہت اچھی طرح اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جو سورۃ انعام میں ہم نے آیات سلیکٹ کی ہیں، اس میں اصلاً تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ اہل قریش کو دی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جس میں انہیں یعنی قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو قبول کرو، ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے نا سورۃ الانعام کا، جس میں انذار کیا گیا ہے، وہ اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، اس کو مان لو، اور اگر نہیں ماننا تو پھر عذاب کے لیے یعنی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ذہن میں لے آئے کہ یہ سورہ جو ہے یہ توحید، آخرت اور رسالت کے بنیادی مسائل کو ڈسکس کر رہی ہے، وہی اس میں زیر بحث ہیں، اور اس میں اصل جو دین ابراہیمی ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی جو یہ مانتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو بہت بگاڑ کے اپنے مطابق کر لیا ہوا تھا، یعنی اس میں اپنی بدعات کو، اپنی خواہشات کو شامل کر لیا ہوا تھا۔ تو اس میں دین ابراہیمی کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ جو اصل دین ابراہیمی تھا وہ ان کے سامنے آ جائے، اور اس میں استدلال جو کیا گیا ہے ان کو بات کو سمجھانے کے لیے وہ عقل، فطرت، انفس و آفاق سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں، اور ان مسلمات کو بھی بیان کیا گیا ہے یعنی جن کو اہل عرب ہیں وہ تسلیم کرتے تھے، تو اور جو بالکل صحیح بھی تھے۔ اہل عرب تو بہت کچھ تسلیم کر رہے تھے لیکن وہ صحیح نہیں تھے، تو انہوں نے وہ استدلال یہاں پہ کیا جس کو اہل عرب تسلیم کرتے تھے، انہی کے جن کو وہ مانتے تھے وہیں سے ان کا استدلال اس طرح کیا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کس طرح سے میل پریکٹس کر رہے ہیں۔
تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انعام کی آیت نمبر 1 سے 6 تک ہم اس کو شروع کریں گے، کیونکہ اس میں توحید اور آخرت کے واضح دلائل ہیں. اور پھر اس میں جو یعنی یہ جو 6 ابتدائی آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں، اس میں وہی جو توحید، آخرت اور رسالت ہے اسی کے دلائل ہیں. اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے. یعنی مٹی سے پیدا کیا، اپنی اس کی ابتدائی خلقت بتا دی، پھر ایک مدت رکھی، یعنی اس دنیا میں تمہیں ایک خاص مدت تک جینا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں اٹھا کے واپس لے جانا ہے. تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کج بیسیاں کرتے ہو. وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. سو انہوں نے اس وقت بھی جھٹلا دیا ہے جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. یعنی کیا؟ قرآن مجید. اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی عذاب الہی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں؟ یعنی تاریخ کی اب شہادت دے دی یہاں پر، جنہیں زمین میں ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. یعنی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کس پہ تکبر کر رہے تھے کہ ہم بڑے اہم اور غیر معمولی اقتدار کے مالک ہیں. تو انہیں یہ بتایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جنہیں زمین میں ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے. ان پر ہم نے خوب می برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے. تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا. یعنی یہ اصل بات ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کو یہ بھول گئے تھے، جس کو یہ سمجھ رہے تھے، فور گرانٹڈ کیے ہوئے تھے کہ ہم بڑے چنندہ ہیں، کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم اس گھر کے مالک ہیں جو خدا کا گھر ہے. سب کو ہماری ہی بات ماننی ہے، اور ہماری بات کیا ہے؟ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے، جبکہ یہ غفلت اور ایک بدعت اور استکبار اور خواہشات کا ایک مجموعہ تھا جس کو وہ پریکٹس کر رہے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع کرتے ہی بتا دیا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کس طرح کے بتوں کی پوجا کرنے میں لگے ہو، تم کس شرک میں مبتلا ہو گئے ہو. آپ کو پتہ ہے نا، خانہ کعبہ میں انہوں نے بہت سارے 360 کے قریب بت تھے، 300 سے زیادہ بت تھے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو اس کی طرف یہاں پہ متوجہ کیا اور توحید اور آخرت کے واضح دلائل سے بات شروع کی. اور پھر آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں جس میں شرک سے اظہار برات، اور یہ بتایا گیا کہ قدرت سب اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں فرمایا، کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے. یہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ خدا کی ربوبیت کو یہ بھولے ہوئے لوگ تھے. تو خدا تو جو ہے وہ اپنی پروردگاری کو بتا رہا ہے کہ میں تو ہر چیز ہماری دنیا میں آنے سے پہلے اس کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. تو کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ان کے ذریعے یہ کہی جا رہی ہے. اور کہا اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا. یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس بات میں بہت ڈانٹ ہے، جو کہ ڈانٹ سیدھی سیدھی اہل قریش کی طرف جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن کے عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے.
اور پھر فرمایا یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے گا تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر بھلائی سے بہرمند کرے گا تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی اور حکیم اور خبیر ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یعنی جو اس کی ربوبیت ہے، جو اس کی قدرت ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم آیت 52 سے 55 تک کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ جن کے اندر خدا اور آخرت کا خوف موجود ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوف خدا اصل میں ہر عبادت کی ابتدا ہے، ہر نیکی کی ابتدا ہے، ہر تعلق جو ہم خدا سے رکھنا چاہتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف موجود ہو۔ تو جب ہم قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خدا کا خوف موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ آیت 152 فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے فضل کے لیے چن لیا۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے متکبرین تھے اہل قریش میں سے، ان کو غریب لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا اور ایمان لانا بہت کھلتا تھا، تو اس پہ یہ آیات بیان کی۔ کہا ان سے پوچھو کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ وہ کہتے تھے ان کو پہلے اٹھاؤ تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ تو اس آئینے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو آیت سمجھنے کے لیے میں نے سلیکٹ کی ہے وہ آیت 63 سے 67 تک ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جان اللہ کی مٹھی میں ہے اور اللہ جب چاہے جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے اور ہر بات کی ایک مدت مقرر ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ڈر جاتے ہیں، بہت ساری باتوں میں معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ اوہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، ہر جان خدا کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے عذاب بھیج سکتا ہے ہر بات، لیکن اس نے ہر بات کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور یہ جھٹلائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان پہ عذاب نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس مدت کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ان کو ڈھیل دیے جا رہی ہے۔ تو بڑی اہم یہ آیات ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات اور مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ یہ انسان کی ایک حالت ہے جس میں وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو مہلت مل جاتی ہے تو وہ جو حالت جس میں سے اس نے خدا کو پکارا ہوتا ہے اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو کہا کہ جب کہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اس سے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو اس سے بچا لے، اور پھر اس کے بعد جب ہم بچ جاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس بہت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بندے، ہم اس کا شکر گزار ہوں گے، ہم اس کی ہر بات کو مانیں گے، اور پھر جب یہ بات ختم ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد انسان
پھر اسی گمراہی میں مبتلا، اسی غفلت کا شکار ہونا ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے یہ کسی بھی وقت اللہ بھیج سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، وہ کن سے کہہ کے ہر کام کر لیتا ہے، لیکن وہ ہر بات کے لیے ایک وقت اس نے اپنے قانون کے مطابق مقرر کیا ہے، جب وہ ہوگا تو پھر اس وقت کوئی بات ٹالے نہیں ٹلے گی۔ اس کے بعد ہم نے آیت 91 92 جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے، جس میں یہود کا ایک کیا ہوا القاء تھا اور ایک اعتراض تھا جس کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ جو باتیں گھڑ گھڑ کے جو معاملات سامنے رکھ رکھ کے پیش کیے جا رہے تھے، یہ وہ معاملات تھے جو اس لیے پیش کیے جاتے تھے کہ ہمیں ڈی ٹریک، یعنی اس زمانے کے لوگوں کو، یعنی یہ وہ معاملات تھے جو اس طرح سے پیش کیے جاتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جائے، جیسے کہ ہر زمانے میں کیا جاتا ہے۔ تو یہود اس قسم کی بات کرتے تھے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 91 92 میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبع کرو جو ام القرا اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کتاب اتاری گئی ہے، یہ ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں اس طرح کا کوئی علم نہیں دیا، اور یہ غلط قسم کی بحثیں کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے۔ یہود یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ کافی ہے۔ تو اس کے حوالے سے پھر قرآن جو ہے وہ اہل عرب کے لیے انذار اور بشارت بن کے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو اہل عرب بھی اس سے وہ ہوتے تھے انسپائر کہ شاید یہ کلام جو پیش کیا جا رہا ہے اس سے تو ہمیں بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ تو ہماری جو طاقت ہے اس پہ زد لگا رہا ہے، ہم جس طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، جس سے ہم نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، جو ہمارے شرک کے معاملات ہیں ان کو یہ ختم کر رہی ہے۔ تو یہ یہود کو فالو کرتے ہوئے یہ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں بتایا کہ یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ اسی طرح کی کتاب ہے جو پہلے اتاری گئی تھی، تو اس میں خیر و برکت ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد آیت 151 سے 153 تک ملت ابراہیمی اور ملت موسوی میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں ان کو بیان کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تقریباً جو شریعت ہے وہ ملتی جلتی تھی، لیکن انہوں نے خود سے اس میں بڑھا کے بہت ساری باتیں شامل کر لی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا، اور اس کے بعد پھر آگے سورۃ اعراف میں ہمیں یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اب کیا چیزیں ہیں جو ٹوٹل حرام ہیں۔ لیکن ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم اور ملت موسوی میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو آیت 151، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تم نے وہی غلط کام کیا ہوا ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کی عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور فرمایا ہے کہ یہی سیدھا رستہ ہے، سو اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں گے۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے
تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے کتنی اہم ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، ایک ایک ہدایت اس میں ایسی ہے جس پہ رکنے، غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری باتوں میں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم اس کو شامل کر کے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے ساتھ پیرالل لے کے چلیں گے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد آیت 155 سے 158 تک جو قرآن کے ذریعے تمام حجت ہوا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں 155 سے 158 تک۔ فرمایا، اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے کیسے لینا ہے، یہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور کہا اس لیے اتاری ہے کہ مبادا تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ کے پاس کتاب موجود تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یعنی چونکہ وہ ان کے پاس تھی، وہ انہی کی کتاب تھی، تو ہم تو اس کو نہیں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی ہم پہ اتاری نہیں گئی، یہ ایک بہانہ، اور اگر اتار دی جاتی تو ہم بہت جو اس وقت کر رہے ہیں اس سے بہت ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو چنانچہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، یعنی روشن دلیل ہے اور اس میں رحمت ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے جو تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں اور ان سے منہ موڑیں؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم عنقریب نہایت بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار آ جائے یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، یعنی اس میں جو اتمام حجت ہے وہ اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اس میں جو امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک نوٹ ہے جو اس کے اختتام پہ انہوں نے بیان کیا ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کے ذریعے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آخر تک جو آخری آیت ہے اس تک قرآن کے ذریعے جو اتمام حجت ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اب اس کے بعد بھی اگر لوگ ظہور کے منتظر ہیں تو وہ انتظار کرتے رہیں، انہیں انتظار کرنے دو۔ یہ جو اس طرح کی نشانیاں دکھانا ہے یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، پیغمبر کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ مجھے جو ملت ابراہیمی کی ہدایت بخشی تھی، جس کو تم مس انٹرپریٹ کر کے اپنی زندگیوں میں رائج کیے ہوئے تھے، میں تو اب اس ہدایت کو جو مجھے دے دی گئی ہے میں اس پر چل کھڑا ہوا ہوں۔ اب جس کا جی چاہے اس صراط مستقیم پر آئے اور جس کا جی چاہے پھٹکتا پھرے، اللہ کے ہاں ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہ بات ہے جو اس پوری سورہ میں بیان ہوئی، یعنی شرک سے ہٹا کے توحید کی طرف اہل قریش کو لایا گیا، ان کو مختلف قسم کی نشانیاں دکھائی گئیں، ان کو مختلف طریقے سے دلائل بتائے گئے، ان کو ہر طرح سے جن باتوں کو وہ مان رہے تھے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو واضح کیں، پھر اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بہرحال تم جانتے ہو کہ سب کی جان اللہ کی مٹھی میں ہے، ہمیں سب کو اس کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے تم تیاری نہیں کر رہے، اس کی تیاری کرو جیسے تم کر سکتے ہو۔ اور اس میں شرک سے اظہار برات کیا گیا، اور آخر میں یہ جو اتمام حجت کیا گیا ہے اس کو سم اپ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے کہ تم جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو، تم نے بہت واضح طریقے سے ابراہیمی جو دین ہے اصل اس کو تم نے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اب تم ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو اور تم اپنے معاملات کو اسی درگر پہ لے کے چلو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہی ہے۔
یہاں تک صورت انعام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہمارے لیے آئی ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔